अस्सलाम वालेकुम यार सऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्तों भाइयों और मेरे जो वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो जानना चाहते हैं उन औलिया इकराम के बारे में जिनका मैं नाम अपने वीडियोज़ में लिखता हूँ। इनमें एक नाम उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती का है जो कि गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आप बहुत ही आलियल मर्तबत और साहिब तकवीन बुज़ुर्ग हैं। तकवीन औलिया वो होते हैं जो पैदाइशी तौर पे वली होते हैं, जो पैदाइशी तौर पे नूर विलायत लेके आते हैं। आपका जो ताल्लुक़ है गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से है। आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत सैयद हाजी बाक़िर अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, नाम जो था बाक़िर अली शाह था। हज करके आए थे इसलिए हाजी उसके साथ लगाते थे। ये घराना शुरू से लेके ही उलूम और तसव्वुफ़ का मरकज़ रहा है। फ़कीराना तबीयत, मिजाज में सखावत, और आप लोग पेशाए ज़राअत से मुंसलिक थे। ये गवर्नमेंट जॉब से जो आजकल हैं, उस दौर में सिंध के लोग गवर्नमेंट जॉब्स को पसंद नहीं करते थे। सिंध के लोग खेती सर से थी, यानी जो खेती करता है वो अपने आप पे भरोसा रखता है और नीच नौकरी यानी जो मुलाजमत है उसको नीचा समझते थे कि मुलाजमत करना नीचा है। तो और वधंदड़ व्यापार यानी तिजारत को जो है वो बायसे इजाफ़ा समझते थे। तो उस दौर में ये अंग्रेज़ का दौर था और आप और आपके बड़े जो थे वो दीन इस्लाम की तबलीग में हमातन वक्त मसरूफ़ रहते थे। तलकीन ज़िक्र व अज़कार करते थे, पाबंद शरीयत थे और सिलसिला कादरिया आप लोगों का ख़ानदानी है। आप लोग किसी और के पास जाके मुरीद नहीं होते। आपके ख़ानदान में ये है कि ख़ुद ही अपने ख़ानदान से दस्तबैयत होके आगे फैज़ पहुंचाते हैं। तो हज़रत सैयद हाजन शाह, जिसका मैंने नाम बताया, इसका असल नाम है सैयद शाह मोहम्मद शाह और अलमारूफ़ जो है मशहूर जो है हाजन शाह के नाम से है। और इसको कहीं पंजाब में हाजी बाबा और कहीं बाबा हाफिज़ मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से पुकारा जाता है। आप साहिब कशफ़ व करामात एलानिया थे, यानी कोई भी चीज़ जो थी ना वो उसको उसी वक्त मालूम हो जाती थी और जो ज़बान से लफ्ज़ निकलेगा वो पूरा होता था। सैफ़ ज़बान थे। आपकी बहुत सारी करामात हैं। आपने हमारी जो परदादी थी उसका नाम था बीबी सारा, उसको आपने माँ बोला था। तो जब भी आते थे
اس دور میں تو وہ ہماری دادی کے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ ہماری دادی اس دور میں مکھن کا رواج تھا، تو ہمارے دادی کے پاس مکھن نہیں تھا، وہ پڑوس میں مکھن لینے گئی۔ جب آپ دوسرے جو ہمارے رشتہ دار تھے انہوں نے تقاضا کیا کہ حضرت ہم چارپائی کو تھوڑا سا آگے کر دیں سائے کی طرف۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ ہو رہی تھی، لیکن حضرت نے کہا جب تک میری ماں نہیں آئے گی میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، چارپائی کو یہاں پہ رہنے دیں۔ تو جب ہماری دادی اماں وہاں پہ آئی، سارا بی بی، تو اس نے کہا بیٹے آپ سائے کی طرف کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے کہا کہ امی جب تک آپ نہ آئیں ہم کیسے ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا حسن سلوک، ادب اخلاق اور محبت تھا۔ بعد میں کیونکہ ہمارا تعلق سلاسل سے رہا ہے، سلسلہ قادریہ سے رہا ہے، دوسرے سلاسل کے بزرگان جو تھے وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں، زمانہ پرانے سے، آج کے دور کی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی کرامت کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ ایک بندہ بستر مرگ پہ تھا اور حضرت دوسرے کمرے میں تھے، تو حضرت نے ان کو بتا دیا کہ فلاں بندے کا جو روح ہے وہ فرشتہ نکالنے آئے ہیں۔ تو ان کے ورثاء نے کہا کہ حضرت آپ دعا کریں، تو حضرت نے کہا دیکھتے ہیں۔ تو اس حال میں فرشتوں سے گفتگو ہوئی۔ اب وہ جو مریض تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بیل ہے، اس بیل کو فرشتے لے جا رہے ہیں، اور حضرت حاجن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرشتوں سے اس کی باگ، اس کی رسی جو ہے لے لی ہے، لیکن فرشتے پھر حضور الہی میں حاضر ہوئے اور وہیں کہا کہ آپ کا حکم ہے، ہم تو وہ پورا کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چٹھی آئی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ہمارا حکم ہے۔ تو حضرت نے اس چٹھی کو پڑھتے ہوئے فرشتوں کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے، میں انکار نہیں کر سکتا، اور پھر ان کے ورثاء کو کہا کہ اس کا جو وقت ہے وہ معین جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اس کی جو ہے حیاتی پوری ہے، اور وہ اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ اسی طرح آپ لوگوں کا پیشہ جو تھا وہ زراعت تھا، یعنی زمینیں تھیں آپ لوگوں کے پاس اور خود ہی زمینیں کرتے تھے، مریدوں کو زمین میں کام نہیں کرواتے تھے۔ میرے بھائی جو لوگ آج کل مریدوں کو جو ہے جتنا کرتے ہیں، محنت کرواتے ہیں، وہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو ہمارے مرشد گرامی ہیں وہ خدمت نہیں لیتے تھے۔ ہمارے دادے جو بڑے تھے ہمارے، جب وہاں پہ جاتے تھے تو حضرت اس دور میں آپ کے بڑے بھائی حضرت شیر محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجن شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہوتے تھے، خود ہی زمین میں ہل چلاتے تھے، خود ہی کاشتکاری کرتے تھے،
اور خود ہی کام کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے بڑوں کو بھی جو تھا پیشہ زراعت تھا، تو انہوں نے بھی ان کو کہا کہ ہم اور نہیں زمین کو پانی دینے کی اجازت دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں، حضرت جو دونوں بزرگان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، ہم مہمانوں سے کوئی خدمت نہیں لیتے، جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ ہمارے مہمان ہیں، اور جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو اتنا شفیقانہ، اتنا رحم دلانہ، اتنا جو ہے حسن اخلاق تھا ان دونوں ہستیوں کا۔ باوجود اولیاء تکوین ہونے کے، باوجود صاحب حضوری ہونے کے، پھر بھی آپ لوگوں نے، حضرت نے خود چلہ کشیاں کی، ایک بہت بڑا چلہ کھینچا تھا۔ میں کبھی اس کا تذکرہ کر دوں گا ابھی، کیونکہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں۔ اور وہ کیوں کیا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے مرید کسی اور کے پاس جائیں کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک بہت بڑا سخت مجاہدہ کیا تھا۔ آپ کی ایک مشہور کرامت ہے، حضرت سید باقر علی شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو انہوں نے وصیت فرمائی تھی اپنے دونوں بیٹوں کو۔ حضرت سید باقر علی شاہ نے حضرت شیر محمد شاہ جیلانی اور حضرت حاجن شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ آپ پنجاب کے جو مریدین ہیں ان کی خیال رکھنا۔ تو وصال کے بعد جب آپ وہاں گئے تھے تو آپ جو تھے اس ٹائم گھوڑوں پہ جاتے تھے، گھوڑے سواری زیادہ تھی۔ تو جب آپ گئے وہاں پہ تو سما سٹا کے درمیان اور پیر محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ، سما سٹا میں حضرت کی جو ہے مزار ہے حضرت سید حاجن شاہ کی، اور سما سٹا اور پیر محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو ہے وہاں پہ ایک نہر بہتی ہے پانی کی۔ تو وہ وہاں پہ جب مریدین کے پاس جا رہے تھے تو آگے سے دریا آ گیا، نہر آ گئی، اور اس وقت وہاں پہ، کیونکہ یہ جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا تھا مجھے، تو وہاں پہ ایک کوئی گاؤں تھا لاٹکی قوم کا، وہاں پہ حضرت کے مریدین تھے، حضرت لاٹکیوں کے شہر جانا چاہتا تھا، آگے سے دریا آ گیا۔ وہاں پہ کوئی زمیندار تھا فلک شیر نام کا، اس وقت میں فلک شیر نام کا کوئی سردار، کوئی جو زمیندار ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی تھا، اس کا ایک کسان جو اس کی زمین سنبھالتا تھا، اس سے حضرت نے پوچھا کہ لاٹکیوں کے شہر ہمیں جانا ہے، راستہ بتائیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ سندھ میں جو ہیں چور اور ڈاکو رہتے ہیں، اگر تم ایسے ہی پیر ہو تو ایسے نہر سے چلے جاؤ۔ تو حضرت شیر محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجن شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیر محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھا وہ بڑا بھائی تھا، وہ اترنا چاہتا تھا، لیکن حضرت حاجن شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹا بھائی تھا، وہ جلدی سے اترا۔ اس نے کہا بھائی آپ ٹھہر جائیں، میں ادھر ہوں۔ اور پھر وہ جو گھوڑے کو ہانکنے والی لکڑی ہوتی ہے
وہ دریا پہ دے ماری اور نہر اس وقت رک گئی، پانی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حضرت میں ایک دو خلفاء جو ان کے ساتھ ان کے علاقے کے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے دریا سے نکل گئے، دریا کو جاری نہیں کیا۔ حضرت لاٹکیوں کے شہر میں پہنچ گئے تھے۔ لاٹکی جو مریدین تھے ان سے محو گفتگو تھے کہ فلک شیر کی طرف وہ کسان بھاگا اور اس کو کہا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فلک شیر اس وقت جو تھا جیپ چلانے کا رواج تھا، جو بڑے لوگ تھے وہ جیپ چلاتے تھے۔ پرانے اگر آپ موویز میں کسی میں دیکھیں گے نا، لوگ جیپوں کا شوق رکھتے تھے۔ تو وہ جیپ پہ آیا، اس بندے کو بھی ساتھ لے کے آیا اور حضرت کے قدموں میں جو ہے نا اس کو گرا دیا کہ اسے غلطی ہو گئی ہے، معاف کریں۔ حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھ سے میں بھول گیا تھا دریا چلانا۔ تو پھر وہ وہیں پہ گئے اور پھر دوبارہ وہاں پہ لکڑی ماری اور وہ دریا چل پڑا۔ مشہور و معروف بزرگ ہیں اور ہمارے کیونکہ پیر و مرشد ہیں، ہمارے مرشدوں کے یہ دادے ہیں، تو ہم ان کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں اور ان کی ریاضتیں، ان کے مجاہدات، ان کے فیوز و برکات سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ ہم اتنی ریاضتیں کر سکیں، اتنی عبادتیں کر سکیں۔ ہم تو صرف ایسے ہی ہیں کہ جیسے وہ دودھ کی نہر چلائی ہے انہوں نے، ہم وہ دودھ پی رہے ہیں۔ اور با پرہیز صاحب شریعت ہستیاں تھیں۔ علوم اور ان کا جو باطن تھا ان کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ ان پہ خاص کرم و فضل تھا کیونکہ آپ اولیاء تکوین میں سے تھے۔ حضرت کا ایک مرید تھا عبد المجید، اس وقت وہ سکھر میں رہتا تھا۔ حضرت حاجن شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک لاٹھی دی تھی۔ لاٹھی کوئی بڑی لاٹھی نہیں تھی، چھوٹی سی اسٹک دی تھی جیسے بچوں کو ہوتی ہے۔ اس کو کہا تھا کہ یہ لاٹھی جس گھر میں رہے گی وہاں پہ کوئی جنات تنگ نہیں کرے گی۔ جس بندے کو اگر جنات ہو وہ لاٹھی اس کے جسم کے ساتھ صرف ٹچ کرنا ہے، لگانا نہیں، مارنا نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں کرنا ہے، صرف جسم کے ساتھ ٹچ کرو گے وہ جنات اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی جائے گی، کوئی تکلیف نہیں دے گی۔ جس گھر میں جنات ہوں، شیاطین ہوں، اس گھر میں آپ وہ لکڑی چلا کے آئیں، گھما کے آئیں لکڑی لے کے، اس گھر سے جنات چلے جائیں گے یا تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا تھا جب میں عرس پاک پہ گیا تھا۔ مجھے اب اس بندے کا نام معلوم نہیں ہے، اس کا تعلق جلال پور پیراں والی سے تھا، مولوی تھا، پیش امام تھا۔ ان کو بھی حضرت نے اپنے دور میں ایک لکڑی دی تھی کہ اگر کبھی بھی جنات کسی کو تنگ کریں تو یہ لکڑی اس کو صرف رکھنا اور وہ جنات شیاطین چلے جائیں گے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں۔ اور وہ جو شخص تھا وہ بھی جنات وغیرہ کا علاج کرتا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا، لیکن کیونکہ عرس مبارک پہ اتنا رش ہوتا ہے تو کم لوگوں سے بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب میں جاتا ہوں تو
اپنے مرشد کے ساتھ رہتا ہوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کم ملنا جلنا ہوتا ہے، لیکن اگر مل بیٹھتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور بڑی دقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ پنجاب سے ہوتے ہیں تو وہ شاید حجاب کرتے ہوں، اور یہاں کے لوگ جو دوسرے ہوتے ہیں تو وہ بھی حجاب کرتے ہیں بات کرنے میں، لیکن جب بیٹھتے ہیں مل بیٹھ کے تو پھر باتیں جب چلتی ہیں تو پھر اشائی یا جو کرامات ہیں ان کی باتیں یا کچھ کام کی باتیں نکل آتی ہیں۔ تو حضرت جو تھا ان کا جو ہے آنا جانا، ان کی تبلیغ باعث رحمت تھی۔ آپ کی بہت ساری اور بھی کرامات ہیں، لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اسی لیے میں اس کو یہیں پہ کرتا ہوں۔ آپ کا وصال تقریباً 82 یا 83 میں ہوا ہے، اور آپ کا جو روضہ مبارک ہے وہ سماسٹا شہر میں ہے، اسٹیشن کے نزدیک ہے۔ آپ اسٹیشن سے اتر کے اور سماسٹا شہر کے لوگوں سے اگر پوچھیں گے تو وہاں پہ آپ کی مزار ہے۔ بہت سارے لوگ سائلین مریدین، جو مرید ہیں جو مرید نہیں ہیں عقیدت مند ہیں، وہ وہاں پہ آتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں، فیض اکتساب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ہیں، ان سے محبت رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا۔ خدا حافظ۔